अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टैलेंट टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट साजिदा चौधरी। नाजरीन, टैलेंट टॉक में हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की ऐसी शख्सियात से कराएंगे जो बहुत बासलाहियत हैं और अपने अपने मैदान में कारखाए नुमायां सर अंजाम दे रहे हैं, और इनसे भी कराएंगे जो अभी ये मनाजिल तय कर रहे हैं। हमारी सबसे पहली मेहमान एक ऐसी शख्सियत जो अरसा 25 साल से दर्स व तदरीस से मुंसलिक हैं। श्रीलंकन स्कूल में बहैसियत वाइस प्रिंसिपल अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। सियासत के मैदान में भी बहुत कामयाबी से अपने कदम जमा चुकी हैं। नज़्म व ज़ब्त इनके मिजाज की खासियत है। समाजी और फलाही अमूर में भी पेश नज़र आती हैं। अपनी पुरकशिश शख्सियत और आला अखलाक की वजह से अपने हल्का इख्बाक के अलावा अपने स्टूडेंट में भी बहुत मकबूल हैं। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। ऐसे ही किरदार की हामिल अपनी खूबसूरत मेहमान को वेलकम कहते हैं। मिसेस तौसिया जैसी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तकबीर चैनल का और आपका बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने का। जी, मिसेस तौसिया जैसी, आप जैसे उस्ताद भी हैं, माँ भी हैं, सियासतदान भी हैं, बीवी भी हैं, कैसे मैनेज करती हैं ये सब कुछ? ये मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जब इंसान माँ के रुतबे पे फाइज होता है तो वो एक कंप्लीट पैकेज होता है। वो उस्ताद खुद ब खुद बन जाता है, सियासतदान भी ही बन जाता है जब वो शादी होकर आता है, और शादी ज़ाहिर सिखा देती है सियासत सिखा देती है या सियासत करनी पड़ती है, ये दो चीजें अलग अलग है। और जाहिर सी बात है कि चूंकि जाहिर है माँ के रुतबे पे आते साथ ही आप एक उस्ताद के रुतबे पे फाइज हो जाते हैं, तो ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और मैं ये समझती हूँ कि एक अच्छा उस्ताद एक अच्छी माँ भी हो सकता है, और एक अच्छी माँ ही एक अच्छी उस्ताद साबित हो सकती है। अभी आपने शादी के साथ और जिंदगी के साथ सियासत का जिक्र किया, तो मुझे वो किचन पॉलिटिक्स याद आया। वो किचन पॉलिटिक्स भी तो वो होती है, वो आती है आपको? नहीं, कभी इतना गौर नहीं किया, क्योंकि शुरू से दिमाग जो था वो इन चीजों से जरा दूर रहा। खुशकिस्मती से अलग घर में रहे शुरू से, अपने बच्चे, अपने शोहर, अपना रूटीन, और वर्किंग लेडी हूँ, तो इन चीजों की तरफ दिमाग इतना गया नहीं। अच्छा, आप मुझे अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ये बताएं कि हर एक की पर्सनल लाइफ में ये चीज आती है, शादी क्या है? जिंदगी है या जिंदगी गुजारने का एक बहाना? शादी पूरी जिंदगी है। अल्लाह ताला ने जो रिश्ते बनाए हैं उनके बाद दुनियावी रिश्तों में सबसे खूबसूरत रिश्ता जो है वो शौहर का रिश्ता होता है, जिसमें आपको हर एक रिश्ते की महक मिलती है। जब आपको किसी नसीहत की जरूरत होती है, जब आपको किसी बड़े से मशवरे की जरूरत होती है, तब आप शौहर से कर सकते हैं। जब आपको एक हमअसर की जरूरत होती है, जब आपको एक मियाँ बीवी का रिलेशन होता है, वो आपका शौहर जो है वो आपको बेहतरीन गाइड भी बन जाता है आपका, और बेहतरीन तरीके से आपको जिंदगी के रमूज सिखाता है। और मेरे ख्याल में शौहर का रिश्ता जो होता है वो बहुत ही दोस्ताना और बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है। जी जी बिल्कुल, ऐसे में आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ इस तरह कि जैसे कायनात का सबसे पहला रिश्ता अल्लाह ताला ने जो बनाया वो मियाँ बीवी का है, और मियाँ बीवी की जिंदगी में उनका सबसे आखिरी रिश्ता भी यही रिश्ता है, मियाँ बीवी का। औलाद जितनी भी प्यारी हो एक वक्त में अलग हो जाती है, बहन भाई, माँ बाप, लेकिन शौहर और बीवी वो आखिरी लम्हे तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा, ये बताइए, सियासत में आप आ गए, ये इत्तेफाक है या इरादा था? नहीं, इत्तेफाकन तो मैं कोई काम करती नहीं हूँ। अगर मेरा कोई काम करने का होता है इरादा, तो मैं पूरा उसके ऊपर होमवर्क करके फिर उसको इरादा बना के फिर वो काम अंजाम देती हूँ। तो सियासत में आना मेरा एक इरादा ही था, और क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसको मैं अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके अपने पाकिस्तानी औरतों की खिदमत कर सकूं। तो सिर्फ पीटीआई की और कोई पार्टी की नहीं? देखिए, ये आप भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं और मैं भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि बाकी सियासी जमातें हमारे पास, मैं बहुत एहतराम करती हूँ सब कारकुनान का, सब उनके ओहदेदारान का, मगर मैं थोड़ा सा नजरियाती इख्तिलाफ हर जगह होता है। पीटीआई से क्योंकि नजरियाती इख्तिलाफ नहीं था, मेरा दिल
میرا دماغ دونوں اس بات پہ متفق تھے کہ میں پی ٹی آئی کا کارکن بن کر ایک عہدیدار بن کر لوگوں کی خدمت کر سکتی ہوں، اسی لیے میں نے پی ٹی آئی جوائن کی۔ پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہے وہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کا سیاست میں آنا ایک ایکسٹریم قدم ہے یا یہ نہیں آنا چاہیے؟ جو آپ کی رائے ہے، آپ آئی ہیں تو یقیناً کچھ سوچتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ سازگار ماحول ہے؟ جی ساجدہ، میرے خیال میں سازگار بنانا عورت کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کسی بھی ماحول کو اپنے حق میں کرنا یا پھر اس کو یوٹیلائزیشن اس کا اچھے طریقے سے کرنا عورتوں کے اور لڑکیوں کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی ماحول ناسازگار نہیں ہوتا، کوئی بھی ماحول پوری طرح سازگار نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا اپنا کردار ہے، یہ آپ کی اپنی شخصیت ہے کہ آپ اپنے گرد ایک باؤنڈری رکھیں، اخلاق اقدار کی پاسداری کرتے ہوئے ہر کام دنیا میں کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کی کوئی ایسی خوبی، کوئی ایسی عادت جس پہ میاں جان نثار کرتے ہیں، بس یہ کیا بات ہے میری بیٹی کی، یہ بات ہے جان نثار؟ ویسے تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ میرے میاں جو ہے وہ مجھے میرے متعلق یہی کہتے ہیں کہ بہت اچھی مجھے بیوی ملی ہے، پتہ نہیں میرے منہ پہ کہتے ہیں مگر یہ کہ جو میری ایک عادت جو ان کو بہت زیادہ پسند ہے، جس کا وہ اپنے حلقہ احباب میں بھی ذکر کرتے ہیں، وہ میری کیئرنگ نیچر اور ڈٹرمنیشن ہے۔ وہ اکثر یہ بات مجھے کہتے ہیں کہ بہت کم ایسی میں نے عورتیں دیکھی ہیں کہ جو وہ سوچتی ہیں وہ کر گزرتی ہیں، یہ عادت مجھ میں ہے۔ جی جی بالکل، اس میں کسی حد تک میں بھی متفق ہوں جتنا میں آپ کو جانتی ہوں۔ بحیثیت ایک استاد کی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ والدین کی یہ جو بچوں کو اسکول بھیجنے کی ڈیوٹی ہے، یونیورسٹی کالج یہاں تک کی ہے، یا ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ نظر رکھنا، ان کے لیے ایک صحیح راستے کا انتخاب، اس میں کیا رول ہے والدین کا جو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا؟ دیکھیے والدین کا رول تو ڈے ون سے شروع ہو کر، ماں کا رول تو ڈے ون سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے، مگر والدین کا رول، والد کا رول بعد میں آتا ہے۔ ماں کی گود جو ہے وہ اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور آخری دم تک، ماں کے آخری سانس تک ماں اپنی ڈیوٹی پر ہی رہتی ہے۔ اور ماں کی صرف یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ اولاد تعلیمی یافتہ ہو جائے، ایک ڈگری ہولڈر ہو جائے، بلکہ ان کی اخلاقی اقدار کی پاسداری کریں، ان کی ایک مکمل شخصیت ہو جو مذہبی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ایک اچھی شخصیت ہو، ایک اچھا انسان بنائے۔ یہ ماں کی ایک خاص ڈیوٹی ہے، اور ہر ماں کو یہ اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ ماؤں کو آج کل خاص طور پہ ہماری مائیں جو ہیں، ہماری بچیاں جو ہیں، کیونکہ وہ باہر بھی کام کر رہی ہیں، گھروں میں بھی کام کر رہی ہیں، تو ان کو اپنی اولاد کی طرف پوری توجہ دینی ہوگی تاکہ وہ ایک بہتر نسل پروان چڑھا سکے۔ جی میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں، جیسا آپ نے کہا۔ اچھا، ہمارے نوجوان بچے بچیاں جو ہیں، ہم چاہتے ہیں ان کو اپنی ساری آسائشیں دینا اور زندگی کی ساری فیسلٹیز ہر ماں باپ چاہتے ہیں ان کو دی جائیں، لیکن آپ دیکھیے کہ جیسے بالکل ینگ ہیں بچے اور بچیاں اور ان کے ہاتھوں میں پرسنل موبائل ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے؟ کیا یہ فیسلٹی ان کو دینی چاہیے؟ کیا یہ ان کے کردار میں کہیں کسی طرح کا باعث تو نہیں بنتی، یا ان کو بے روی کی طرف تو نہیں لے کے جائے؟ یہ ایک بڑا کوشچن ہے، میں شاید اس کو چھوٹے کوشچن میں سمیٹ رہی ہوں، اس کا ابھی تھوڑا تاکہ ماں باپ کی بھی اس میں ہیلپ ہو سکے کہ وہ اس چیز پہ تھوڑا غور کریں کہ وہ بچوں کو وہی فیسلٹیز دیں جو کہ ان کے کردار کو تعمیر کرے، وہ تخریب کی طرف مائل نہ ہو۔ اصل میں آج کل کا زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہم بچوں کو بالکل اس چیز سے دور بھی نہیں رکھ سکتے، مگر یہ ضروری ہے کہ ایک ایج کی ایک خاص ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ بچوں کو میں دیکھتی ہوں کہ 3 سال کے بچوں کو ماؤں نے موبائل ہاتھ میں تھمائے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ موبائل ضرور دیں آپ، مگر اس ایج میں دیں کہ جب بچے یہ بات سمجھنے پہ تیار ہو، ان کا ذہن یہ چیز ایکسپٹ کرنے پہ تیار ہو کہ کیا چیز ان کے لیے اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ بجائے ہم چیزوں کو یہ کہیں یا ٹیکنالوجی کو برا کہیں، ہم بچوں کو یہ سکھائیں کہ یہ چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے اور یہ چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر ہم بچوں میں یہ ادراک پیدا کر سکیں گے کہ وہ اپنے اچھا برا سمجھ سکیں، تو میرا نہیں یہ خیال کہ ہمیں ٹیکنالوجی پہ کوئی پابندی لگانی ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ موبائل کا استعمال چھوٹے بچوں میں کم سے کم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم بچوں کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کا اہتمام کر سکتے ہیں گھر پہ۔ ماں جتنا ٹائم بچوں کے ساتھ بات کرے گی، جتنا ٹائم ان کے ساتھ گزارے گی، وہ میرے خیال میں بچوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔
اور ایک ایج کے بعد جب یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ بچے ٹیکنالوجی کا استعمال سیکھیں تو ضروری ہے کہ ایک ان کے اوپر چیک رکھا جائے. بہت پابندیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ضرور ان کو سمجھائیں کہ ان کی باؤنڈریز کیا ہیں. ایک دفعہ ان کی باؤنڈریز ڈیفائن ہو جاتی ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ بچے ان کو باؤنڈریز کو کراس کرتے ہیں یا پھر کسی غلط چکر میں پڑتے ہیں. جی ایسا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ میں نے جیسا پہلے کہا کہ فیسلٹیز تو دے دیتے ہیں لیکن نظر نہیں رکھتے. تربیت بیسک چیز ہے نا اس میں, اگر تربیت میں وہ چیزیں شامل ہو جائیں گی. ابھی جیسے ہم جاتے ہیں مختلف پارٹیز پہ تو اب دیکھیے اسٹالر کے ساتھ ہر بچے کے پاس یعنی سال کا بچہ ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہے, 2 سال کا بچہ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے, تو چیزیں کچھ اور طرف جا رہی ہیں. کبھی کبھی یہ فیل ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ ایسا ہے کہ اگر پیرنٹس اس کی طرف دھیان دیں گے تو بہتری کے رجحانات آئیں گے, لیکن اگر دیں گے تو مشروط ہے اس چیز سے. آپ ایک استاد ہیں اور آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جیسے آپ اسکولس کا آپ کے ماحول ہے اس میں آپ اس سارے ماحول سے مطمئن ہیں؟ اسکول کا ماحول بہتر ہونا چاہیے. میں تقریباً 20-21 سال پاکستانی اسکول سے وابستہ رہی ہوں اور اب میں تقریباً 5 سالوں سے سری لنکن اسکول سے وابستہ ہوں. تو میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم نہیں ہونا چاہیے, لڑکیاں الگ لڑکے الگ, کبھی بھی ان لوگوں کی کلاسز کمبائن نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے, کمبائن سسٹم برے نہیں ہوتے, ذہنیت خراب ہوتی ہے. ہمیں یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو پورا سکھائیں کہ جب وہ لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں یا لڑکوں کے ساتھ ان کا جس طرح بھی اٹھنا بیٹھنا ہے تو ان کو اپنی حد بندی معلوم ہو, ان کا ڈریس, ان کی بول چال, ان کا رکھ رکھاؤ اس طرح کا ہو کہ وہ مکمل ایک مسلمان اور ایک پاکستانی لڑکی کو پریزنٹ کر سکے. تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ماحول میں ایڈجسٹ کر سکیں. اور دوسرا یہ کہ آج کل جو تعلیمی ہماری صورتحال ہے وہ تو خیر اس پہ پورا پروگرام ہو سکتا ہے, اس پہ میں یہاں ٹچ نہیں کروں گی, مگر یہ کہ ہماری لڑکیاں آج کل بہت باشعور ہیں. ضرورت صرف تھوڑی سی ان کو گائیڈ لائن دینے کی ہے اور انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو پروف کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں. جی ناظرین, آپ نے ہماری خوبصورت مہمان کی خوبصورت باتیں سنی. مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے پروگرام کا آغاز ایک ایسی شخصیت سے ہوا جنہوں نے ہماری نئی نسل کے حوالے سے بات کی, ہمارے ماحول کے حوالے سے بات کی. انشاءاللہ نئی بات, نئے ٹاپک اور نئے مہمان کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.